वहलकू बाद सलासत अय्यामिन। तो मुबादिन रहमत से दूर हो गए, उन पर फटकार आई, गजब आया, अल्लाह की नाराजगी आई और वो सारे के सारे हलाक हो गए थे 3 दिनों के बाद। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि बनी इसराइल की शरारतों और हुक्म अदूलियों की वजह से अंजाम तो उनका ये होना चाहिए था कि उन सबको हलाक कर दिया जाता, बर्बाद कर दिया जाता, सफ़ हस्ती से उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल और रहमत से उनको अजाब से बचाया। तौबा और माफ़ी की उनको मोहलत दी, तौबा और माफ़ी उनकी कबूल की। लेकिन वो शनाअतों से बाज फिर भी ना आए, शनाअतों से शरारतों से बाज फिर भी ना आए। तो ये यहाँ पर इन आयात में जिस वाक़ये का तज़किरा किया गया है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। बनी इसराइल दरिया के किनारे पर रहते थे, बहर कुल्ज़म के किनारे पर ईला नामी शहर था। आजकल के जुग़राफ़िया में उसको ईलात कहते हैं। तो वहाँ पर ये मछलियों का ही शिकार करते थे और बहुत ज़्यादा शौक भी रखते थे और उनकी तिजारत भी करते थे, सप्लाई भी करते थे। तो बनी इसराइल को हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने से मना कर दिया। सब्त हफ्ते का दिन, हफ्ता हफ्ते के दिन इनको मछलियां पकड़ने से मना फरमा दिया। यानी जुम्मे के दिन, समझें, जुम्मे वाले दिन सूरज गुरूब होने से लेकर अगले दिन गुरूब तक, क्योंकि इस्लामी तारीख गुरूब आफ्ताब से बदल जाती है, तो हफ्ते के दिन उनकी आजमाइश के लिए मछलियां ज्यादा आ जाती, दरिया में ज्यादा मछलियां आ जाती, किनारों पर भी नजर आती। तो इन्होंने शिकार के लिए एक हीला तजवीज किया, हीला निकाला। दरिया के किनारे पर छोटे छोटे हौज बनाए और दरिया से नालियां निकालकर उन हौजों में पानी छोड़ दिया। तो जब उन नालियों के जरिए से मछलियां हौज में आ जाती, आगे से फट्टा लगाकर बंद कर देते, इतवार को पकड़ लेते। एक काम ये करते और बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि जाल तो लगा देते थे पहले, हफ्ते वाले दिन जब मछलियां आती जाल डाल देते और इतवार को उनको पकड़ लेते। इन हफ्ते का सूरज गुरूब होते ही रात को मछलियां निकाल लेते। और बाज़ ने जो ये कहा कि फट्टा लगा लेते, बंद लगा लेते, तो उसके बाद मछलियां जब जमा हो जाती तो उनके हौजों में होती, फिर सारा हफ्ता उनको पकड़ पकड़ कर सप्लाई करते रहते। अब इन लोगों के 3 गिरोह हो गए, कुल 3 हिस्सों में तकसीम हुए। नंबर 1 शिकार करने वाले, नंबर 2 खामोश, नंबर 3 नसीहत करने वाले। 3 किस्म के लोग थे। तो एक तो वो थे जो शिकार करते थे, दूसरे उनको मना करते थे, तीसरों ने कहा करते हैं जो करते हैं, करते रहने दो, हम खामोश हैं। बिल आखिर नसीहत करते रहे, इन पर कोई असर ना हुआ, तो जो मना करने वाले थे उन्होंने क्या किया, इनके बीच में दीवार लगा दी कि कहीं इन पर अल्लाह का अजाब आए तो हम भी उसमें शामिल न हो जाएं। बस्ती को 2 हिस्सों में मुनकसिम कर दिया, तकसीम कर दिया, लंबी दीवार लगा दी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, ये लोग अला लिसान दाऊद, अरे दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए लानत की दुआ कर दी, बद्दुआ कर दी, जिससे ये बंदर बन गए। दूसरों ने जब देखा कोई आदमी इनका नजर नहीं आ रहा, कोई आज बाहर नहीं निकला, क्या हुआ, कोई आवाज की आवाज नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ जब जाकर उन्होंने देखा, उनके दरवाजे खोले तो बंदर बने हुए थे सारे के सारे। और इनकी पहचान मुफस्सिरीन ने लिखे कि आंखों से होती थी, ये फला और ये फला है। देखते थे, आने वालों से मुलाकात करते थे, समझते थे, लेकिन उसके बावजूद अकल जो थी उनकी, अकल शऊर, ये इस बात को समझे कि ये पहचान कैसे होती थी। शक्ल और सूरत तो बंदरों वाली बन गई इनकी, लेकिन इनका शऊर इंसानों वाला ही था, समझ सकते थे। और बाज लोगों को जो ये शुबा होता है कि ये जो आजकल जंगल में बंदर हैं तो ये वही बनी इसराइल बिगड़े हुए हैं, लेकिन ये बात गलत है। 3 दिन के बाद वो सारे के सारे मर गए। 3 दिन इसी हालत में रहे, फिर चले गए। तो बिगड़ी हुई कौम की नस्ल आगे नहीं चलाई जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बाज लोगों ने पूछा था कि ये आजकल जंगल में जो बंदर होते हैं, क्या यही वही बंदर हैं? फरमाया नहीं, नहीं, मसह का अजाब जिस कौम पे नाजल हुआ उनकी आगे नस्ल नहीं चलती। तो बंदर तो एक मखलूक है जो पहले से भी थी, सिर्फ इनकी शक्ल बंदरों वाली बन गई। यहाँ पर बाज मुल्हिदीन की तरफ से एक शोबा पेश किया जाता है, उसका इजाला भी समझते चलें। शोबा ये किया जाता है, बाद लोग समझते हैं कि वो बंदर बनाए गए ही नहीं थे, हकीकत में उनको बंदर नहीं बनाया गया था, बल्कि उनकी अखलाक, उनकी आदात बंदरों जैसी हो गई थी। बंदर बनाया नहीं था। जो उनसे ये कहा कूनू क़िरातन ख़ासिईन,
تو مطلب یہ تھا کہ ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کا انداز، ان کی گفتگو یہ بندروں والی ہو گئی تھی. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ سری غلطی ہے. یہ منکرین حدیث نے زیادہ تر اور ملحدین نے یہ بات کی ہے. سمجھیں بات کو، سیدھی سی بات ہے، کافروں کے اخلاق اور عادتیں تو ویسے بھی ہر زمانے میں بندروں جیسی ہی ہیں، بلکہ بندروں سے بڑھ کر ہیں. کافروں کے اخلاق اور عادتیں تو بندروں سے بری ہیں، ہر زمانے میں ایسی ہیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ حقیقتاً ان کو بندر بنا دیا تھا. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی مشکل نہیں. آثار صحابہ اور سلف صالحین ان کی تفسیر یہی ہے کہ یہ بندر بنا دیے گئے تھے، لہذا اس میں اپنی طرف سے تعویلیں کرنا یہ اجماع کے خلاف ہے. کیونکہ مسح کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک مسح حقیقی ہے اور ایک مسح سوری ہوتا ہے، اور تیسرا جو صفات نفسانیہ کا بدل جانا یہ بھی مسح کی ایک قسم ہے. بہرحال ان کا جو مسح ہوا تھا وہ مسح حقیقی تھا. باقی مسح کی جو 3 اقسام ہیں وہ کیا 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 مقصد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں، وہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ. چلیں، تو یہاں پر جو یہ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا اَيْ تِلْكَ الْعُقُوبَةَ، ہم نے بنا دی ان کو اس سزا کے ساتھ، اس عقوبت کے ساتھ، نَكَالًا، عبرت کا ذریعہ، مَانِعَةً مِّنْ ارتکاب مثل ما عملوا. یہ عبرت کیوں بنایا؟ تاکہ بعد والے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، وہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کریں. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، اب دیکھیں ان کے لیے ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے مختص تھا کہ اس میں شکار نہیں کرنا، کاروبار نہیں کرنا، اور کوئی کام نہیں کرنا. تو اب اہل اسلام کو اللہ نے جمعے کا دن دیا، اور جمعے کا دن بھی پورا دن نہیں ہے. اذان اول سے لے کر نماز جمعہ کی انتہا تک، سلام پھیرنے تک، یہ جو وقت ہے یہ عبادت کے لیے. اس وقت میں کوئی کام کاج کرنا جو جمعے میں حلال واقعہ ہونے کا سبب ذریعہ بنے یہ جائز نہیں ہے. اور اس وقت میں کاروبار کرنا، بے اور شراء کرنا، لین دین کرنا، خریدنا یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیں بعض خواتین جمعے کی نماز کے وقت جا کر شاپنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اور عموماً یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ عورتوں پر تو جمعہ لازم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس ٹائم پر عورتوں کو بھی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑنے کا حکم ہے. اور اگر عورتیں جا کے خریدتی رہیں گی تو تجارت کون چھوڑے گا؟ اس ٹائم لینا دینا، خرید و فروخت کرنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اس ٹائم خرید و فروخت ہرگز نہ کریں، منع کیا گیا اس سے. جب جمعے کی اذان اول ہو جائے، اس اذان کے اعتبار ہے جو آپ کے محلے میں. بعض ہوٹلوں والوں نے، دکانوں والوں نے ایک یہ کام کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو دکان پہ 4 لوگ ہیں، ہوٹل پہ 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، تو ایک مسجد میں نماز 1:30 بجے ہوتی ہے، دوسری میں 2 بجے ہوتی ہے، تو آدھے لوگ ادھر پڑھ لیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہوٹل کھولا رہتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور ہوٹل کھولا رہتے ہیں. خدا کے بندو، پڑھنا نہ پڑھنا مسئلہ الگ ہے، اس ٹائم تمہیں لین دین کرنے کی، بے شراء کرنے کی اجازت ہی نہیں، اس لیے اس سے باز آنا چاہیے. فرمائی عبرت بنے لما بین یدیہا وما خلفہا، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. ای للامم التی فی زمانہا، ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے زمانے میں موجود تھے، وہ بعدہا، جو بعد بھی آئیں گے، ان کے لیے بات باعث عبرت ہو. وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو مختص کیا گیا اللہ کی یاد کے ساتھ. خصو بالذکر لانہم المنتفعون بہا بخلاف غیرہم، چونکہ نصیحت متقین ہی پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو نصیحت کو خاص کیا کہ متقی لوگوں کے لیے یہ بات نصیحت ہے. نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن نصیحت پکڑتے یا نصیحت حاصل کرتے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں وہ کدھر نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ ورنہ قرآن میں ہدایت سب کے لیے، نصیحت سب کے لیے. یہ نہیں ہے کہ صرف نصیحت ہے ہی متقیوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے سب کے لیے، لیکن حاصل نصیحت صرف پرہیزگار اور متقی لوگ کرتے ہیں. یہ ایسی ہے نا جس طرح سورج کی تپش اور گرمی تو برابر پڑتی ہے، لیکن ایک گولا موم کا بنا کے رکھ لیں وہ پگھل جائے گا، اور ایک پتھر رکھ لیں وہ نہیں پگھلے گا. تو پتھر پر بھی سورج کی شعاعیں گرمی اتنی ہی پڑی، موم پر بھی اتنی ہی پڑی، لیکن موم کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پگھل جاتی ہے.
تو اس طرح جو متقی ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، اور جو جس کے مزاج، جس کا دل سل بن جائے، اس پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ وذکر، یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کب کہا، کب کا واقعہ ہے، وقد قتل لهم قتیل، کہ جب ان میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، لا یدری قاتلہ، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے، وسألوہ، ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر یہ مطالبہ کیا کہ ان یدعو اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان یبین لہ لہم، ان یبینہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظاہر کر دے کہ قاتل کون ہے۔ فدعوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، دعا کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یاد رکھیے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر گائے کا ترجمہ بیل کے ساتھ کیا ہے، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن سمجھیے گا بات کو اچھی طرح سے، بقرہ عربی لغت میں گائے اور بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذبح کا واقعہ جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے وہ بچڑے ہی کا لکھا ہے، تو اس لیے اس بات کو لے کر اعتراض کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس بات کو لے کر اعتراض کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بعض کا نہ سمجھی کی وجہ سے لوگ اعتراض گڑ دیتے ہیں۔ تو دونوں پر بقرہ کا اطلاق عربی لغت میں ہوتا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مہزوا بنا حیث تجیبنا بمثل ذالک، کہ ہمیں بجائے اس کے کہ آپ جواب دیں، یہ انداز آپ نے اختیار کیا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں، امتنع باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، من اس بات سے، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ کیوں؟ المستہزئین، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ فلما علموا انہ عزم، جب سمجھ گئے بنی اسرائیل، جب اس بات کو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام حقیقت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، مذاق نہیں کر رہے، جب سمجھ گئے کہ واقعی یار موسیٰ علیہ السلام ٹھیک فرما رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہے، قالوا ادع لنا، اب کہنے لگے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ نقطہ دیکھیے ذرا، غور کیجئے، کتنے بے دڑک لوگ تھے بنی اسرائیل، کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کریں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کیا تمہارا رب نہیں ہے، کیا تمہارا رب نہیں ہے، یوں کہتے رب، ہمارے رب سے دعا کریں، کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کریں۔ تو بہرحال یبین لنا، یبین لنا، یبین لنا، ظاہر کرے وہ ہمارے لیے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو، ما سنہا، یہاں پر اس کی عمر پوچھی جا رہی ہے، کس عمر کی گائے ہو۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو ای اللہ، اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، بے شک اللہ فرما رہے ہیں، یقول انہا بقرۃ لا فارس، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو فارس، مسنہ، بوڑھی، زیادہ عمر کی نہ ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل چھوٹی ہو، صغیرہ بھی نہ ہو اور کبیرہ، بہت بوڑھی بھی نہ ہو، درمیانی ہو، اوان، درمیانی ہو، نصف بین ذالک، بڑھاپے اور جوانی کے درمیان والی عمر میں ہو، المذکور من السنین، یعنی ان دونوں کے بیچ میں ہو، ففعلوا ما تؤمرون، لہٰذا تم یہ بات کام کرو، یہ کام کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ من ذبحہا، کہ گائے ذبح کرو۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اب پھر کہنے لگے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ظاہر کر دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، شدید الصفرا، یعنی شدید الصفرا مطلب گہرا زرد رنگ ہو اس کا، گہری زردی مائل ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی الیہا بحسنہا، جو بھی اس کو دیکھتا ہے ایسی گائے ہو کہ تعجبہم، اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، کیونکہ جانور بھی، بعض جانور بڑے خوبصورت، بڑے پیارے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی خوشی ہوتی ہے، میں ایسی گائے ہو کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے واضح فرما دیں وہ گائے کیسی ہو۔ اب پوچھنا یہ چاہتے تھے، الصائمۃ ام عاملۃ، سائمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو چرنے والا ہے، وہ چرنے والی ہو یا پالتو ہو، گھر کے اندر رکھی ہوئی ہو،
کام کاج جس سے لیا جا رہا ہو کون سی ہو؟ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ای جنسہ المنعوت بما ذکر، یعنی آپ نے جس طرح کی گائے کی تعریف کی ہے وہ ہمارے اوپر مشتبہ ہیں کہ وہ کس طرح کی گائے ہو، اس کی وضاحت کر دیں. بکثرت ہی، چونکہ اور بھی گائیں اس طرح کی بہت ساری ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ گائے کیسی ہو. فلم نہتدی الی المقصودہ، تو چونکہ گائے تو بہت زیادہ ہیں، ہم اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، صائمہ و عاملہ ہو، کیا ہو. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یہ کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو. الیہا فی الحدیث، اس مقام پر حدیث میں آتا ہے لو لم یستثنوا، لو لم یستثنوا، اگر وہ استثناء نہ کرتے، اگر وہ استثناء نہ کرتے تو کبھی بھی لما بینت لہم آخر الابد، تو کبھی بھی وہ یہ کام نہ کر سکتے. جو کام ان کے لیے بیان کیا گیا، جو گائے کی صفات وغیرہ بیان کی گئیں، اگر وہ استثناء نہ کرتے تو یہ کام کبھی بھی نہ کر سکتے. کیا مطلب؟ اگر انشاءاللہ نہ کہتے کبھی بھی ذبح نہ کر سکتے. یہ انہوں نے جو انشاءاللہ کہہ دیا نا، انشاءاللہ کی برکت سے یہ کام اللہ تعالی ان کو توفیق دے دی. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، غیر مذللۃ بالعمل، یعنی اس سے کام کاج نہ لیا گیا ہو، زمین کو پھاڑنے کا کام، زمین کو جونتنے کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو. تو سیر الارض، ایسی نہ ہو کہ اس نے زمین کو پھاڑا ہو. تو قلبها للزراعۃ، زمین کو اوپر نیچے کرنا زراعت نہیں، جونتنا. والجملۃ صفۃ ذلول داخلۃ فی النفی، تو سیر الارض یہ ذلول کی صفت ہے جو نفی کے تحت داخل ہے. اصل میں ای لا تسیر الارض، ای یہ تسیر الارض نفی کے تحت داخل ہے، مطلب اصل میں لا تسیر الارض، کہ اس گائے نے زمین کو نہ پھاڑا ہو، اس کے اوپر ہال وغیرہ نہ چلایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور وہ گائے ایسی ہو کہ اس کے ذریعے سے کھیتی کو سیراب بھی نہ کیا گیا. الارض المہیئۃ للزرع، یعنی اس گائے کے ذریعے سے کھیتی کو سیراب بھی نہ کیا گیا. کھیتی کو سیراب، چونکہ آج کل جیسے ٹیوب ویلز کا زمانہ ہے اور انجنوں پر، موٹروں پر پانی کھینچا جاتا ہے، تو پہلے گائے وغیرہ راہٹ کے ساتھ باندھ کر اس کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا تھا. مسلمۃ من العیوب و آثار العمل، مسلمۃ، وہ صحیح سالم ہو، کوئی عیب اس میں نہ ہو، کوئی عمل کے علامات اور تھکاوٹ اور نشانات اس پر نہ ہو. لا شیعتا، لا شیعتا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو، لون، اور کوئی مزید رنگ اس کے اندر نہ ہو، داغ نہ ہو اس میں، فیا اس گائے میں، غیر لونیا، اس کے اپنے رنگ کے علاوہ. قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ابھی آپ حق بات لے آئیں. ارے موسیٰ نے تو پہلے بھی حق کہا تھا، لیکن ان کی عقل میں بات آ نہیں رہی تھی، کہنے لگے ابھی آپ نے حق بات کی ہے. کون سی؟ نطقت بالبیان، کہ ابھی آپ نے بات صاف صاف بیان کر دی ہے، بیان تام، مکمل ہو گئی یہ بات. فطلبوها، اب انہوں نے اس گائے کو تلاش کرنا شروع کیا. فوجدوها، اس گائے کو پایا، عند الفتى، ایک نوجوان کے پاس، البار بأمی، جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ فاشتروها، اس گائے کو خریدا، بملء، یہ بملء پڑھا جائے گا، بملء مسکھا ذهبا، جانور کی کھال، یعنی بعد میں یہ لکھا کہ اسی جو یہ گائے جو لی گئی تھی، طے یہ ہوا تھا کہ اسی کی کھال نکال کر اس کو ذهبا، سونے سے بھر کے دیں گے. کتنے عوض میں خریدا؟ کھال کو سونے سے بھر کر دیا گیا، اتنی قیمتی لی انہوں نے. فذبحوها، پس ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، قریب نہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے. کیوں؟ لی غلاء ثمنیا، مہنگی تھی وہ. وفی الحدیث، حدیث میں آتا ہے، لو ذبحوا، اگر وہ ذبح کر لیتے، ای بقرۃ، کوئی بھی گائے، کانت لاجزاہم، وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی. ولکن شددوا، لیکن انہوں نے سختی اختیار کی، علی انفسہم، اپنے آپ پر. فشدد اللہ علیہم، اللہ نے بھی ان پر سختی. اب انہوں نے جب بال کی کھال اتارنی شروع کی نا، سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، اس لیے ان کو اس میں مشکل اٹھانی پڑی. مختصر خلاصہ کلام اس رکوع کا یہ ہے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے اور آپ کو یاد رہے. بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کا نام تھا عامل، عین کے ساتھ عامل.
اس کے ورثہ میں اس کا بھتیجا تھا اور کوئی وارث نہ تھا، 2 بھتیجے تھے یا ایک تھا، بہرحال اس میں مختلف باتیں۔ بھتیجا انتظار میں تھا کہ یہ کب مرتا ہے، تاکہ یہ مرے تو میں وراثت میرے پاس آئے، اس کا مال دولت میرے پاس آئے۔ انتظار کر کر کے تھک گیا، یہ تو مرتا نہیں ہے۔ ایک روز اس نے موقع پایا اور اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ رات کے وقت اس کی ناش کو لا کر محلے میں پھینک دیا، تاکہ اب دیکھیں اس کی ناش کو اس نے لا کر جو محلے میں پھینکا نا، اس کی 2 غرضیں تھیں اس سے۔ ایک تو یہ تھی کہ مجھے اس کا ترکہ بھی مل جائے گا، وراثت بھی مجھے ملے گی چونکہ وارث میں ہوں، اور دوسری غرض یہ تھی کہ جب محلے کے اندر لا کر ہم اس کو پھینکیں گے تو محلے والوں سے دیت بھی لے کے دیں گے موسیٰ علیہ السلام مجھے، اور دونوں چیزیں میں کھاؤں گا۔ جب محلے میں پھینک دیا اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے اس کا قاتل؟ چونکہ فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرنا تھا، تو معلومات کرنے پہ محلہ والوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھ لیں، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یہ کس نے کیے، تاکہ حقیقت کھل جائے۔ تو بہرحال بعض تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، خانہ جنگی کا بڑا سخت خطرہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وحی آئی کہ ان سے کہیں ایک گائے ذبح کریں، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر ماریں، یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس معاملے میں قاتل کو گائے کے ساتھ کیا نسبت؟ ارے موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مذاق نہیں کر رہا، سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور سوال کا جواب نہ دینا، آگے سے مذاق کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ بہرحال یہ قدرت الہیہ ہوگا اور یہ معجزہ ہوگا، آپ یہ کام کرو۔ بہرحال ان کو سمجھایا، انہوں نے سمجھا نا کہ وہ گائے کوئی عجیب و غریب قسم کی ہوگی۔ آگے سے انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، وہ گائے کیسی ہو، کیا ہو، فلاں 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 فلاں، بس ادھر ادھر کی باتیں بنانا انہوں نے شروع کر دی۔ تو سوالات پہ سوالات شروع ہو گئے، رنگ کیسا، عمر کیا، فلاں 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 فلاں۔ اس لیے حدیث میں جو صاحب جلالین نے بھی حدیث نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ بنی اسرائیل جس طرح کی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے نا، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو انہوں نے کیڑے نکالے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کی، ورنہ لفظ بقرہ یہ نکرہ استعمال ہوا ہے، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ گائے کی تعیین مقصود نہیں تھی، عمل کرنا مقصود تھا کہ بس گائے ذبح کرو۔ یہ لفظ بقرہ نکرہ ہے، کوئی بھی گائے آپ ذبح کر لیں، لیکن انہوں نے سختیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ سختی کی۔ وہ گائے کیسی ہو، جب بتا دیا کہ وہ ایسی ہو، پھر پوچھا وہ کیسی ہو، رنگ فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر۔ اللہ اکبر، انبیاء کی تو شان اپنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کو قربان کر دیں، خواب میں اشارہ مل رہا ہے، یہ نہیں پوچھا یا اللہ بیٹے کو تو کوئی بھی ذبح نہیں کرتا، کیا مطلب اس کا کیا ہے، نہیں، فوراً تیار ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل گائے ذبح کرنے بھی حجتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب سارے اوصاف وغیرہ بیان کر دیے، کہنے لگے اب تو بڑی مشتبہ ہو گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے، وہ کس طرح کی ہو، کیا 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 کیا۔ بہرحال گائے ذبح کی گئی، اس کا کچھ حصہ مقتول کے جسم پر لگایا گیا، وہ جی اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، مجھے فلاں نے قتل کیا۔ بتانے کے بعد پھر مر گیا، قاتل کو پکڑا گیا، اس سے قصاص لیا اور میراث سے اس کو محروم رکھا۔ کیوں؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہے، ہماری شریعت میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے، اس کو میراث نہیں ملتی، اگرچہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل حالات ایسے بن چکے ہیں، آج کل کے ورثاء بھی کیا کرتے ہیں، وراثت پانے کے لیے قتل و قتال کرتے ہیں کہ ہم وراثت پائیں، لیکن یاد رکھیں قاتل وراثت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھیے، مقتول کے جسم پر گائے کا کون سے حصہ مارا گیا؟ جیسے مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ دل تھا، بعض کہتے ہیں زبان تھی، بعض کہتے ہیں جگر تھا، بعض کہتے ہیں دم تھی، بہرحال کوئی سا بھی حصہ تھا، مقصد حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے ویسے بھی بتا سکتے تھے کہ فلاں آدمی قاتل ہے، بات سمجھیں ذرا، اللہ تعالیٰ تو بتا سکتے تھے کہ فلاں آدمی قاتل ہے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ اتنا لمبا چوڑا معاملہ کیوں بنایا کہ گائے ذبح کرو، اس کے جسم پر مارو، فلاں فلاں فلاں، یہ کیوں کہا؟ جو آپ سمجھیں، اگر وفاق یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے اللہ بتا دیتے فلاں قاتل ہے، مسئلہ حل، اتنا لمبا چوڑا اس کے لیے تمہید اور ترتیب کیوں بنائی؟ جواب سمجھیں،
اگر موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی نام بتا دیا جاتا کہ فلاں قاتل ہے، لوگ انکار کرتے، نہ مانتے، کیونکہ بنی اسرائیل کی شرارتوں کا آپ کو پتہ ہے. اور جب حضرت موسیٰ کی بات نہ مانتے، انکار کرتے تو کفر میں مبتلا ہوتے. یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ انکار کی کوئی گنجائش، کوئی چون چرا کا موقع ہی ان کو نہ ملے. اب دیکھیں ایک دوسرا جواب یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ یہ بات جان لیں کہ بنی اسرائیل نے جس بچڑے کو معبود بنایا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ تو ذبح ہونے کے قابل ہے. انہوں نے بچڑے کو معبود سمجھ لیا، جانور کبھی خدا نہیں ہو سکتا، تو اس کے رد کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ، تیسرا جواب، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ مصلحت اور حکمت سے ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور مصلحت سے ہوتا ہے. ہر واقعہ کی حکمت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہی ہے، جسے ہم سمجھ نہیں سکتے اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. تو ہر واقعے کی حکمت معلوم کرنے میں پڑھ نہیں چاہیے، بس اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بہرحال وہ گائے ملی، فذبحوها وما كادوا يفعلون، یہ کام کرنے والے نہیں تھے. گائے ملی کہاں سے؟ صاحب جلالین نے کہا کہ ایک نوجوان کے پاس سے وہ گائے ملی جو اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، بالفرض اگر وفاق یہ سوال پوچھ لیتا ہے کہ وہ گائے کہاں سے ملی، کیا ہوا تھا، مختصر خلاصہ اس کا یہ کہ کثرت سوالات کی وجہ سے ان کے لیے مشقت ڈالی گئی، بہت مشقت ڈالی. تو اس لیے کثرت کے ساتھ بار بار سوالات نہیں پوچھنے چاہیے. جو آدمی بار بار پوچھتے ہیں نا اس کے لیے مسائل بن جاتے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا یہ سبق یاد کر کے مجھے سناؤ، باہر جاؤ یہ سبق یاد کر کے آؤ پھر مجھے سنانا. شاگرد آگے سے پوچھتے استاد جی یہ بتائیں یہ سبق میں کھڑے ہو کر یاد کروں یا بیٹھ کے یاد کروں؟ استاد جی کہتے ہیں کھڑے ہو کے یاد کرو. اب لازم پڑے گا کھڑے ہو کر یاد کرنا. آپ پوچھتے کمرے میں بیٹھوں یا برآمدے میں بیٹھوں؟ اب جو استادوں نے کیا وہ کرنا لازم ہوگا. اب پوچھتا ہے میں کرسی پر بیٹھوں یا نیچے بیٹھوں؟ جو کہا وہ لازم ہوگا. اب پوچھتا ہے میں درخت کے نیچے بیٹھوں یا دھوپ میں بیٹھوں؟ تو اب دیکھیں جتنے سوالات بڑھائیں گے پابندیاں بڑھتی جائیں گی. تو اس لیے جب اس سے کہا تھا بیٹا باہر جاؤ سبق یاد کر کے، جہاں بیٹھے کھڑا ہو کے کرے لیٹ کے کرے جا کے یاد کر کے سنا دے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن جب سوالات بڑھاتے جائیں گے پریشانیاں بڑھتی جائیں گی. یا ایسی آپ دیکھیں استاد صاحب نے کہا بیٹا یہ باہر جاؤ کتاب اٹھاؤ سبق یاد کر کے آؤ اور مجھے سناؤ. کہتے استاد جی کتنے منٹ میں یاد کر کے آؤں؟ اب استادوں نے کہنا ہے کہ بھائی 15 منٹ میں یاد کر کے آ جاؤ. اب لازمی ہوگا 15 منٹ میں یاد کر کے آنا. اگر 20 منٹ لگائے گا نا تو گناہگار ہو جائے گا، استاد کے حکم کی خلاف ورزی کی اس نے. یا کہا جاؤ یہ سبق یاد کر کے آؤ، یا چلو استاد نے کہا بازار جاؤ اور یہ کتاب لے آؤ. کہتے سائیکل پہ جاؤں، موٹر سائیکل پہ جاؤں، کار پہ جاؤں، پیدل جاؤں، بس کیسے جاؤں؟ بھائی جاؤ جا کے لے آؤ. تو جتنے سوالات بڑھیں گے پابندیاں لگیں گی. اب استاد کہیں بھائی کار پہ جانا، اب طالب علم بیچارہ کار کدھر سے لائے، پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے سوالات پہ سوالات بڑھانے سے انسان مشقت میں پڑتے. بہرحال یہ گائے کہاں سے ملی، ساری صفات جو بتائیں اللہ تعالیٰ نے، تو وہ گائے بنی اسرائیل نے جب تلاش شروع کی بڑا کافی وقت لگ گیا اس کی تلاش میں بھی. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک صالح بندہ تھا، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیوی تھی اور ایک بچڑا تھا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آخری وقت آیا اس شخص کا، اس نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے اور میری بیوی کے لیے نا اس بچڑے میں برکت ڈال دے. تو اس بچے کی نیک بختی پر 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ بڑا نیک بچہ تھا. ایک تو یہی بات کہ ایک دفعہ اس کا باپ سویا ہوا تھا، ایک تاجر ہیرا بیچنے کے لیے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ ہیرا لے لو. اس نے کہا جی میں اپنے باپ سے پوچھے بغیر نہیں لے سکتا، بڑا قیمتی تھا. تو تاجر اور نیچے آیا، کتنے کا دے دیتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں جب تک باپ سے یعنی بار بار وہ کہتا رہا نیچے آتا رہا نیچے آتا رہا نیچے آتا رہا. لیکن بیٹے نے کہا کہ جب تک باپ سے نہ پوچھ لوں نہیں لوں گا. اور باپ سوئے ہوئے میں جگاتا بھی نہیں، باپ کی نیند میں خلل انداز نہیں ہوتا، باپ کا آرام کو میں خراب نہیں کرتا. بہرحال ایک وجہ یہ تھی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس لڑکے کے پاس آیا، بچڑے کی قیمت دریافت کی اور اپنے پاس سے کچھ دینار پیشکش کی کچھ دینار دینے کی کہ یہ لے لو اور بچڑا مجھے دے دو. لڑکے نے کہا نہیں، اپنی والدہ سے پوچھے بغیر نہیں دیتا.
والدہ کے پاس گیا, والدہ نے کہا نہیں ہم نہیں بیچتے اتنے کا, والدہ رضامند نہ ہوئی, فرشتے نے باہر آ کے اس کو بتایا, اس نے قیمت زیادہ کر دی, پھر والدہ کے پاس گیا, والدہ اس پر بھی رضامند, کرتے کرتے کئی چکر لگے, اچھی خاصی قیمت بڑھا دی, لیکن والدہ کسی صورت میں بھی بچڑا دینے پر راضی نہ ہوئی. اب فرشتے نے کہا بھائی بات سنو, آپ بڑے سعادت مند ہو کہ والدہ کی اجازت پر کوئی کام بھی نہیں کرتے, لہٰذا اب آپ کو یہ بات میں بتا رہا ہوں, کچھ لوگ آپ سے بچڑا خریدنے کے لیے آئیں گے, کم قیمت پر ہرگز راضی نہ ہونا, اور یہ بچڑا تمہیں مالدار کر دے گا. ادھر بنی اسرائیل کو تلاش شروع کرتے کرتے یہاں پر پہنچے, نشانیوں کا حامل یہ بچڑا ان کو مل گیا. جب قیمت کی بات ہوئی, قیمت بہت زیادہ لگائی. ارے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے بچڑا تو ملے, لیکن وہ نوجوان بہت زیادہ پیسے مانگتے, اس کا مالک بہت زیادہ پیسے مانگتے. اس نوجوان نے ارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت بچڑا میرا اپنے ہے نا, میں جتنی قیمت مانگ سکتا ہوں کہا بالکل آپ مانگ سکتے. تو بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا, اور بعضوں نے لکھا ہے کہ عام قیمت سے 10 گنا زیادہ قیمت تھی, اور بعد نے یہ لکھا ہے جیسے صاحب جلالین نے بھی لکھا, تفسیر عزیزی وغیرہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر اس کو دیا گیا. بہرحال آگے اس کا تذکرہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے. یہ پورا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ بات ذہن نشین ہو اور اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. چلیے آگے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, اور یاد کیجیے اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو. فَادَّارَأْتُمْ اصل میں یہ ہے ادغام التاء فی الاصل فی الدال, اصل میں یہ تال تھا اور تا تھا, اس کو دال میں ادغام کیا. تداراتم, یہ کیا تھا؟ تداراتم ای تخاصمتم, کہ تم آپس میں جھگڑنے لگے. وتدافعتم, اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. قتل کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے خلاصے میں آپ کو بتا دیا کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے, لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا. تو فدارتم فیہا, اس کے معاملے میں تم ایک دوسرے پر الزام تھوپنے لگے. واللہ مخرج ای مظہر, اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ما کنتم تکتمون, جسے تم چھپاتے ہو. ان امرہا وہذا اعتراض وہو اول القصہ, فرمایا یہ جملہ مترجہ ہے جو اب پہلے جو بات بتائی گئی ہے نا, جو ابتدا میں جو قصہ بیان ہوا ہے, یہ اسی بات کو یہ چھپا رہے تھے تو اس کو اللہ نے ظاہر کیا. فقلنا اضربوہ ای القتیل, پس مارو اس سے, یعنی قتیل کے جسم پر, ببعض, اس کا بعض حصہ, ساری گائے نہیں, کچھ بعض حصہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی قتل ہو جائے تو آپ جائیں کسائی کے پاس اور اسے کہیں بھائی مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو, فلاں آدمی قتل ہو گیا, اس کے جسم پر ہم گوشت مارتے ہیں تاکہ وہ زندہ ہو کے قاتل کا نام بتائے. نہیں, ارے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. اور معجزہ ہوتا ہی وہ جو خیر کی عادت ہو, خلاف عادت ہو, کوئی عام آدمی اس کو نہ کر سکتا. اور یاد رکھیے معجزے کا فاعل اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں, نبی کے ہاتھ پر صرف ظاہر ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی, وہ سمجھتے ہیں کہ معجزے کا فاعل نبی خود ہوتے ہیں. معاذ اللہ, ہرگز نہیں. معجزہ لانا نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے, صرف نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں. اور ایک کرامت ہوتی ہے, کرامت میں بھی فاعل اللہ ہوتا ہے, ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. اور ایک استدراج ہوتا ہے, استدراج کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فاعل ہوتا ہے, لیکن وہ کسی اللہ کے دشمن کے ہاتھ پہ وہ بات ظاہر ہوتی ہے. اللہ آزمائش اور امتحان کے لیے, لوگوں کے امتحان کے لیے اس کو یہ طاقت دے دیتے ہیں. جیسے کان دجال کے بہت سارے استدراجات ہیں, مردوں کو زندہ کرے گا, بے موسم پھل لگیں گے, زمین پر پاؤں مارے گا, خزانے نکل آئیں گے, اور اگر کوئی اس کو نہیں مانے گا اس کے گھر کی طرف اشارہ کرے گا, پورا گھر اس کے پیچھے چل پڑے گا. یہ استدراج ہیں. اور ایک ارہاس ہوتے ہیں, ارہاس, الف را ہا الف صاد, ارہاس صاد کے ساتھ. ارہاس کہا جاتا ہے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے جو خلاف عادت جو بات ہوتی ہے اس کو ارہاس کہتے ہیں. تو فرمایا کہ تم اس کو چھپاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. تو اب کیا کرو, اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم پر مارو. فَضُرِبَ, مارا گیا, بِلِسَانِهَا, اس کی زبان کو, او عاد بِذَنبِهَا, یا اس کی دم کی جڑ کو اس کے جسم پر مارا گیا. فَحَيَّ, وہ زندہ ہوا. وقال, اور فرمایا, یہ کہنے لگا, قتلنی, مجھے قتل کیا, فلان و فلان, فلاں فلاں نے, لے بنی عمی, جو اس کے چچا کے بیٹے تھے. وَمَاتَ, پھر مر گیا. یہ بتانے کے بعد وہ زندہ نہیں رہا, پھر مر گیا تھا. فحرم المیراث, تو ان قاتلوں کو کیا کیا, میراث سے محروم رکھا. وقتلا, اور قصاص میں ان کو قتل کر دیا. قال تعالی, اللہ فرماتے ہیں, کذالک الاحیاء, اسی طرح اللہ زندہ کریں گے. یحیی اللہ الموتى, زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مردوں کو. یریکم آیاتی, اور دکھاتے ہیں تمہیں اپنی آیتیں, اپنے دلائل قدرتی, دلائل قدرت, اپنی قدرت کی علامتیں, نشانیاں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, عقل رکھو. تدبرون فتعلمون ان القادر, تاکہ تم غور و فکر کرو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. علی احیاء نفس واحدۃ,
ایک جان کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو قادر علی احیاء نفوس کثیرۃ، زیادہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے، تو قیامت کے دن وہ سب کو زندہ کرے گا۔ فتؤمنون، تم اس پر ایمان رکھو۔ ثم قست قلوبکم ایھا الیہود، اے یہودیو اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، صلبت، سخت ہو گئے تمہارے دل عن قبول الحق، سل بن گئے حق کو قبول کرنے سے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، المذکور من احیاء القتیل وما قبلہ من الآیات، پہلی آیتوں میں جو واقعہ گزرا یا یہاں پر جو گزرا، اس واقعے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، فی القسوۃ، سختی میں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، وان من الحجارۃ، اور بے شک پتھروں میں بعض وہ بھی ہوتی ہیں، لما یتفجر من الانہار، جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وان منها، اور بعض پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں، لما یشقق، ان سے وہ پھوٹ پڑتے ہیں، وہ ڈر کر گر جاتے ہیں، فی ادغام التاء فی الاصل فی الشین، تو یہاں پر بھی شین میں تا کا ادغام کیا گیا ہے، فیخرج منہ الماء، ان سے پانی نکل آتا ہے، وان منها لما یهبط، اور پتھروں میں سے بعض وہ بھی ہیں، ینزل من علو الى الاسفل، بلندی سے پستی کی طرف گر جاتے ہیں۔ یہبط کا معنی کیا کہ بعض پتھر گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وقلوبکم، اور اے کفار، اے یہودیو تمہارے دل ایسے ہیں، لا تتاثروا، کہ وہ متاثر ہی نہیں ہوتے، ولا تلینوا، اور نہ نرم ہوتے ہیں، ولا تخشوا، اور نہ ڈرتے ہیں، واللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے ان کارتوتوں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے، وانما یؤخرکم لوقتکم، صرف اللہ نے تمہیں ایک وقت تک مہلت دی ہوئی ہے، بس یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے رہا تو اللہ غافل ہے، معاذ اللہ، نہیں، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، صرف اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ وفی قراءۃ بالتحتانیۃ، اور ایک قرات میں تحتانیہ یعنی تا کے نیچے نقطے ڈالیں تو یا کے ساتھ ہے، تعملون کے بجائے یا ملون ہے۔ وفی التفات عن الخطاب، تو یہاں پر یعنی غائب کی طرف سے خطاب کیا گیا ہے، حاضر کو غائب سے مخاطب کی جانب التفات کیا گیا ہے۔ افتطمعون ایھا المؤمنون، اے ایمان والو تو کیا تم امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا، اے الیہود، کہ یہودی ایمان لے آئیں گے، اے ایمان، مسلمانوں کو امید تھی شاید یہ مسلمان ہو جائیں، یہودی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان سے کوئی امید نہیں، تم امید یہ رکھ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، ان یؤمنوا لکم، تم ان کے بارے میں امید رکھتے ہو، وقد کان فریق طائفۃ، ایک گروہ ان میں سے، منہم، ان میں سے، احبارہم، ان کے جو پیر تھے، ان کے جو مولوی تھے، ان کا، یسمعون کلام اللہ فی التورات، اللہ کے کلام کو سنو، انہوں نے تورات میں اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، یغیرون، اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما قالوا، ای فہمہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وهم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں، کیا جانتے ہیں، انہم مفترون، کہ انہوں نے افترا باندھا ہے، انہوں نے افترا باندھا، اس بات کو جانتے ہیں، والحمزۃ الانکاری، ای لا تطمعوا، مطلب یہ ہے کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے، مطلب یہاں پر حمزہ استفہام انکاری ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے بارے میں مت امید رکھو، فلہم سابقۃ فی الکفر، یہ اپنے کفر میں، اپنی سابقہ عادت میں بڑے پکے ہیں، یہ نہیں ایمان لاتے، ان باتوں کو سمجھنا ہے ذرا سا۔ ثم قست قلوبکم، اس بات کو سمجھ لیجئے، پھر آگے باقی اتنی لمبی بات نہیں ہے، پہلے تو اس آیت کا پیچھے کے ساتھ ربط کیا ہے، کیونکہ پیچھے اور واقعہ چل رہا تھا، آگے ثم قست قلوبکم ذکر کیا، ربط کیا ہے، یہاں تک بنی اسرائیل کی عادات فاسدہ اور شنیعہ کو بیان کیا، اب احکام خداوندی میں ان جو ہیلے بہانے کیے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آئندہ آیات میں اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا منشا کیا تھا، قساوت قلبی تھی، یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے تھے، ان کا دل بڑا سخت تھا، ان کا دل بڑا سخت تھا، کوئی باعث تعجب بات نہیں ہے، اتنی معجزات اور نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، نصیحت کو قبول نہیں کرتے، دل نرم نہیں ہوتے تھے، نشانیوں کو دیکھ کر بھی سخت کے سخت رہے، مقتول کا زندہ ہونا دیکھا، قاتل کا نام اس نے بتایا، ایک عجیب کرشمہ تھا، اور یہ دلیل قدرت، دلیل نبوت، دلیل قیامت بھی ہے، مگر پھر بھی ان کے دل پتھر کی طرح پتھر ہی رہے، اور بلکہ فرمایا پتھر تو پھر بھی نرم ہوتے ہیں، لوہا تانبا وہ تو پتھر سے بھی نرم ہوتے، دیکھیں لوہ یا تانبے کے ساتھ تشبیہ کیا ہونا دی، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کو تشبیہ لوہ یا تانبے کے ساتھ کیوں نہیں دی، پتھر کے ساتھ کیوں دی ہے، جواب سمجھیں، لوہا اور تانبا آگ میں پگھل جاتے، اور ان کے دل اس قدر سخت ہیں، خوف اور ڈر اور ترغیب اور ترہیب کی آگ سے وہ بھی نہیں نرم ہوتے، جہنم کا تذکرہ سنائیں پھر بھی نہیں نرم ہوتے، تو پتھر کے 3 اثرات کا یہاں پر ذکر کیا، پتھر کے 3 اثرات، میں کوئی فیروز والی انگوٹھی کی بات نہیں کر رہا، پتھر کے 3 اثرات، نمبر 1، بعض پتھر میں جن سے زیادہ پانی نکلتے، نمبر 2، بعض میں جن سے کم پانی نکلتے، نمبر 3، اللہ کے ڈر سے پتھر نیچے گر جاتے ہیں، 3 طرح کے پتھر، زیادہ پانی والے، کم پانی والے، اور بعض گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوگا کہ پتھروں میں تو عقل نہیں ہوتی، ان میں خوف کیسے ہوتا ہے
کہ بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں. پتھروں میں تو عقل نہیں ہوتی, ڈر کیسے ہوا انہیں؟ جو آپ سمجھیں خوف کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. جانوروں میں بھی عقل تو نہیں ہوتی نا, لیکن خوف تو ان میں بھی ہوتا ہے. البتہ جس کی ضرورت ہوتی ہے, جو جمادات میں بھی اتنی حد تک اللہ نے شعور رکھا ہے, جمادات میں بھی اتنی حد تک اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے, لیکن انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. بس آسان سی بات یہ, انسان اس کے ادراک نہیں کر سکتا, ہم نہیں سمجھ سکتے. بعض پتھروں کے اندر اتنا قوی اثر بھی ہوتا ہے کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں, مخلوق خدا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور ان ظالموں کا حال یہ ہے کہ ان کا دل ایسا بھی نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. بعض پتھروں میں کم تاثر ہوتا ہے, اور یہود درجہ دوم میں بھی نہیں ہے کہ کم ہی فائدہ لوگوں کو پہنچا دیں. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ان دو سے بھی کمزور ہوتے ہیں, لیکن یہود کے اندر وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی. کمزور ترین اور ضعیف ترین درجہ بھی ان کے اندر نہیں ہے. یہ شقی القلب ہے, جہنم کے تذکرے بھی ان کو سنائیں, ان کو ڈر پھر بھی نہیں لگتا. تو اس طرح بعض لوگ ایسے دل والے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے علوم اور معارف کی نہریں جاری ہوتی ہیں. پتھروں کے ساتھ مشابہت کیوں دی, سمجھیں بات کو. بعض لوگ ایسے دل والے ہوتے ہیں کہ علوم و معارف کی نہریں جاری ہوتی ہیں, جن سے پوری دنیا سے راب ہوتی ہے. علماء راسخین اور امہ ہادین کی نشانی ہے یہ. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب ایسے ہوتے ہیں, ان سے نہریں تو نہیں ہوتی, مگر علم اور حکمت کے چھوٹے چھوٹے چشمے رواں دواں ہوتے رہتے ہیں. لاکھوں اور ہزاروں کو ان سے فائدہ پہنچتے ہی پہنچتے. یہ علماء ربانیین کی نشانی ہے یہ بھی. اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور جلال کے سامنے پست ہو جاتے ہیں, تکبر اور غرور سے پاک ہوتے ہیں, کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اللہ کے سامنے سر نہیں اٹھاتے, وہ سارے تسلیم و خم کرتے ہیں. یہ عبادت اور زہاد کی علامت, ان کی شان ہے. مگر ان کافروں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ ان میں غرور اور تکبر کی وجہ سے حق کے سامنے جھکنے کا نام نشان نہیں. بعض اسلاف سے اس کی تیسری تفسیر یہ منقول ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو خوف خدابندی سے روتے ہیں کثرت کے ساتھ. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو روتے تو ہیں لیکن کم روتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اس سے وہ لوگ مراتے ہیں کہ جو دل سے روتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, ان کے دل ڈرتے ہیں. تو یہ تین طرح کی تفاسیر مفسرین نے کی گئی. اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ پتھر کیسے روتے ہیں, کیا تو قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. ورنہ آپ دیکھیے بعض لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ پتھروں پر خوف اور خشیت طاری ہوتی ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے پڑھا نہیں حدیث میں, مکہ میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا, آپ کو پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی. تو اس سے معلوم ہوا پتھروں کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہ کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ادراک ہوتا ہے. یوم دن تحدث اخبارہا, قیامت والے دن زمین ساری خبریں بیان کرے گی. ادراک ہے تو خبریں بیان کرے گی نا. ستون حنانہ کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا حدیث میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دینا چھوڑ دیا, وہ ایسے رونے لگا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ کھڑے تھے, جبل احد پہ, نہیں ایک اور پہاڑ کا تذکرہ آتے, اس پہاڑ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے, اس پہاڑ کے اندر جنبش آ گئی, تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. تو اس پہاڑ میں جب جنبش آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا قدم مبارک پہاڑ پہ مارا, فرمایا ٹھہر جا, تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید تیرے اوپر کھڑے. وہ پہاڑ رک گیا. تو معلوم ہوا ان کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر نکلتے, جس وقت کسی درخت یا پہاڑ کے پاس سے آپ گزرتے, آواز آتی ہے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو معلوم ہوا ان چیزوں کے اندر بھی روح ہوتی ہے. اور جبل احد کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہے, یحبنا ونحبہ, یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو پہاڑ محبت کرے, معلوم ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے پہاڑوں کے اندر بھی. لہٰذا ملحدین کا یہ اعتراض, منکرین حدیث کا یہ اعتراض, چکڑالویوں کا یہ اعتراض کہ پہاڑوں میں تو ادراک نہیں ہوتا, یہ کیا مطلب ہوا اس آیت کا کہ پتھر اللہ کے خوف سے ڈر کر گر جاتے ہیں؟ تو بات سمجھ لیجئے, اس بات پر اجماع ہے کہ جمادات میں بھی ایک روح مجرد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے. مخلوق کا دوسری مخلوق سے لا تعلق ہونا تو ہو سکتا ہے, لیکن مخلوق اپنے خالق سے لا تعلق نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا پتھر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو. افتطمعون, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ آپ امید رکھتے ہیں مسلمان ہوں گے. یہودی یہ مسلمان نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام بھی سنا, پھر اس کے اندر تحریفات بھی کی, اس کو سمجھنے کے بعد انہوں نے گڑبڑ کی,
طور پہ ساتھ کے بات سنی بھی پھر بھی انہوں نے مانا نہیں. وَإِذَا لَقُوا أَيْ مُنَافِقُ الْيَهُودِ کہ جب یہودی منافق ان کے ساتھ ملتے ہیں الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں قالوا آمنا کہتے ہم ایمان لائے بأن محمد النبی وهو المبشر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی ہے فی کتاب ہماری کتاب میں. وَإِذَا خَلَا أَيْ رَجَا جب جاتے تھے بعض ملا بعض اپنے بعض کے پاس یعنی اپنے رؤسا کے پاس الذین لم ينافقوا لمن نافقا یعنی جو منافق نہیں تھے ان کے پاس جاتے کہتے اتحدثونہم اے المؤمنین کیا تم نے مومنوں سے یہ بات بیان کر دی ہے بما فتح اللہ علیکم یا عرفکم فی التورات کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے آخری نبی کی تعریفیں جو بتائی ہیں آپ نے جا کے مسلمانوں کو بتا دی ہیں وہ منات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی وسلم کی تعریفات میں لیحاجوکم کیوں بتائی ہیں تم نے لیحاجوکم لیخاصموکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں واللام للسیرورہ یہاں پر لام سیرورت کے لیے بہی عند ربکم اس بارے میں اپنے رب کے پاس فی الآخرت آخرت میں ویقیموا علیکم اور وہ قائم کریں گے تمہارے اوپر حجت فی ترک اتباعی مع علمکم بصدقی کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ نبی سچا ہے سب کچھ لیکن پھر بھی تم نے ایمان نہیں لایا تھا یہ تو تمہارے خلاف حجت ہو جائے گی. افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو انہم یحاجونکم یہ بات تم نہیں عقل رکھتے کہ وہ تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے. اذا حدثتموہم جب تم ان سے یہ باتیں بیان کر رہے ہو تو فتنتہو لہذا یہ کام تم نہ کرو رک جاؤ باز آ جاؤ. بات کو سمجھیں. ہاں ایک یہ جملہ پڑھ لیں پھر آسان ہو جائے گی. قال تعالی اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ استفہام تقریر کے لیے ہے اور واو یہاں پر داخل ہے عطف کے لیے. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو اللہ کو پتہ ہے. بے وقوف اتنے ہیں اپنے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم جا کر لوگوں کو نہ بتاؤ کہ آخری نبی کی علامتیں اور نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں. بعض منافقین مسلمانوں سے داد لینے کے لیے امداد لینے کے لیے مال غنیمت کی خاطر اور بہت ساری دنیاوی مقاصد کی خاطر جا کر مسلمانوں کو کہہ دیتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں یہی آخری نبی ہیں ان کی یہ علامت بھی تورات میں ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ ساری علامتیں موجود ہیں. تو جب اپنے باقی یہودیوں کے پاس جاتے تھے نا وہ ان کو ڈانٹتے تھے. وہ کہتے تم نے کیوں بتایا ان کو مسلمانوں کو نہ بتایا کرو کہ یہ آخری نبی ہے. اگر تم بتاؤ گے نا کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت پکڑیں گے کہ یہودیوں کو پتا تھا کہ یہی آخری نبی ہے لیکن مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے وقوف بے عقل اتنے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ویسے بھی تم چھپاؤ ظاہر کرو دلوں میں رکھو ظاہر کرو اللہ تو اسے جانتے ہیں. ما یخفون وما یسرون جو تم ظاہر کرو جو تم چھپاؤ اللہ جانتے ہیں. من ذالک اس معاملے میں جو بھی ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے وغیرہ. فیرعوا عن ذالک تو رک جائیں اس حرکت سے یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ کام تم نہ کرو بہرحال یہ رکیں یا نہ رکیں اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے اللہ تعالیٰ جانتے. تو یہ یہاں پر یہ منافقین کی یہ یہودیوں کی یہ 7ویں شناعت اور قباحت کا ذکر یہاں پر کیا گیا اس آیت کے اندر کہ تم بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو تم بتاؤ یا نہ بتاؤ تم کہو یا نہ کہو کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ پھر بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو یہ اس آیت کا شان نزول بھی ہے جو بات میں نے آپ کو بتا دی اور سمجھا دی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. وَمِنْهُمْ اَيَ الْيَهُودِ یہودیوں میں سے بعض وہ بھی ہیں امیون جو بالکل ان پڑھ ہیں عوام ان کی عوام لا یعلمون الکتاب التورات وہ کتاب کو نہیں جانتے الا لیکن امانیہ صرف بس اٹکل پجو پہ چلتے ہیں باقی ان کو کوئی پتہ نہیں. اکاذیب بس تلقوها جو ان کو بس ان کے ذہن میں جو جھوٹی قصے کہانیاں ڈالی گئی ہیں نا رؤسام ان کے سرداروں کی طرف سے بس ان کو جانتے ہیں فاطمدو انہی پر اعتماد کیے بیٹھے اور ان کو کوئی پتہ نہیں. وَإِن یہاں پر ان نافیہ ہے ای ما یعنی وَإِنْهُمْ نہیں ہے فی جہد نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں انکار کرنے میں وغیرہ اس کے علاوہ مما یختلفون یہ یختلفون ہو یہ گھڑ لیتے ہیں یہ گڑنے والے ہیں الا یظنون کیا اپنی اٹکل اپنے زن اپنے گمان لیکن ان کے پاس علم کوئی نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یہ اپنی اٹکل اور گمان پہ چلتے ہیں علم شلم ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس ان کی کچھ گرنتل باتیں ہیں ان کو مان کر چل رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے گا ذرا کہ کیا مطلب ہے اس کا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ پچھلی آیات کے ساتھ ربط اس کا یہی ہے کہ پچھلی آیت میں یہود کے خواندہ لوگوں کا ذکر تھا پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر تھا اب ان کے ان پڑھ و ناخواندہ لوگوں کا ذکر ہے. فرمایا ان میں سے بعض ناخواندہ بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں جیسے کہ اچھا ایک بات سمجھیں بیٹا توجہ سے یہ اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں. امی کو امی کیا کہتے ہیں ان پڑھ کو امی کیا کہتے ہیں یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا آپ نے پڑھا بھی ہوگا آپ نے
سیرت کی کتابوں میں بھی ویسے بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ امی، امی مانا ان پڑھ، ان پڑھ اس کا مانا کیا جاتا ہے، تو امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے بات کو؟ جیسے کہ ابھی ماں کے پیر سے پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں، جیسے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں نا، پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہی ہوتا ہے، کبھی مکتب، کبھی اسکول، کبھی کالج، کبھی مدرسے، کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا ہوتا، اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے، اور ماں بھی ان پڑھ ہوتی ہے، سیکھا سکھایا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو امی کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے پاس سے کہیں ادھر ادھر گیا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ماں کے ساتھ نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسے ناخواندہ ہیں کہ کتاب کے الفاظ اور معنی کو جانتے ہی نہیں ہیں، سوائے آرزو اور تمناؤں کے، اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، بس تحریف کرنے والوں نے ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو چند باتیں رٹائی ہوئی ہیں، بس وہ جاہلانہ باتیں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور عجیب عجیب قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں، کتاب کا کچھ علم ان کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے علماء کی تعلیمی ناقص ہے، فہم کی کمی اور کجی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کریلا نیم چڑھا، کریلا پہلے ہی کڑوا ہوتا ہے، جب نیم پہ چڑھ جائے تو اور کڑوا ہوتا ہے، تو علماء ہی ان کے کچے ہیں، تو ان کے پاس کدھر سے علم آئے گا؟ تو بہرحال یہ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور ادھر کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا، کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ یہ ان کی سب آرزویں، حقیقت کے ساتھ اس کا کچھ تعلق بھی نہیں ہے، یا نصارہ جنت میں جائیں گے یا یہودی جائیں گے، یہ سب ان کی گمان ہیں، ان کی اٹکلیں ہیں، ان کے بڑوں نے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے، چونکہ وہ بھی جوہلا ہیں، یہ بھی جوہلا ہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ ان کے علماء کی بنسبت ان کو عذاب کم ہوگا، چونکہ لگایا انہوں نے، چونکہ لگانے والے وہ ہیں۔ جی چلیں دیکھیں آگے، فوائل، فوائل پس ہلاکت ہے، شدت و عذاب، سخت عذاب ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، جنہوں نے لکھا، جنہوں نے گاڑا کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، ای مختلقاً، اس کو گھڑا، اپنی طرف سے بنایا، من عندہم، اپنی جانب سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ دنیا کی کم قیمت کما لیں، کچھ دنیا کا فائدہ کما لیں، من الدنیا وہم الیہود، دنیا کما لیں، اور یہ کرنے والے یہود ہیں، وغیروا، اور انہوں نے تبدیل کر دیا تورات میں صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، فی التورات، جو تورات میں تھی، وآیت الرجم، رجم کی آیتوں کو نکال دیا، وغیرہ، اور بھی بہت گڑبڑ کی، وکتبوها علی خلاف ما انزل، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کے خلاف انہوں نے لکھ دیا۔ ہوتا کیا تھا، سمجھے بات کو، یہود یہ کام کرتے تھے، یہودیوں کے عوام کی تھی تورات کے احکام بڑے مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، تو یہودیوں کا ایک عالم اٹھتا، وہ کہتا چلو میں آسان تورات لکھتا ہوں، وہ کیا کرتا، مشکل الفاظ نکال کے آسان آسان تورات لکھتا، مشکل مسائل نکال کے اپنی طرف سے آسان ڈال دیتا، پھر لوگوں کو کہتا یہ میں نے تسہیل کر دیا، آسان ہے، یہ خرید لو، لوگ اس کو خرید لیتے کہ چلو جی قیمت بھی تھوڑی ہے اس کی، اور احکام بھی اس میں آسان ہے۔ اب دوسرا یہودیوں کا پیر اٹھتا، مولوی اٹھتا، وہ کہتا اچھا انہوں نے تورات اس نے لکھی ہے، پیسے کمائے تو میں بھی یہی کام کروں گا، وہ اٹھتا، وہ اس کو سامنے رکھ کے اس میں بھی کم کر دیتا، چند باتیں لکھ کے باقیوں کو نکال دیتا یا اپنی طرف سے گڑبڑ کر دیتا، اس طرح انہوں نے ایک سلسلہ چلا دیا، اور اب بھی ہر سال چھپنے والی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا دنیا کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، فرمایا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھنا شروع کر دیا، فویل لہم مما کتبت من المختلق، انہوں نے کتاب کو گڑھ کر، افطرا باندھ کر اپنی طرف سے جو لکھے ان کے لیے بربادی ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے لیے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، یعنی اس پر جو رشوت لے رہے ہیں، جو اجرت لے رہے ہیں، وقالوا، اور کہنے لگے، لما وعدہم النبی النار، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نا کہ تم نے آگ میں جلنا ہے، باز آ جاؤ، کہنے لگے لن تمسن النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسن تو سی بنا، یعنی ہمیں آگ نہیں پہنچے گی، الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن، قلیلہ، معدودہ قلیلہ، چند دن، کہتے تھے 40 یومن، 40 دن ہم آگ میں رہیں گے، بڑے دلیر ہیں بھائی، 40 دن آگ میں رہنے کے لیے تیار ہیں، اس آگ جہنم کی آگ میں تو ایک سیکنڈ کوئی نہیں رہ سکتا، اور یہ 40 دن رہنے کے لیے تیار ہیں، بڑے دلیر اور بڑی جرات رکھتے ہیں، کہتے ہیں 40 دن ہم اس میں رہیں گے، مدت عبادت آبائہم العجلہ ثم تذل، کہ ہمارے باپ دادا نے جو جتنے دن عبادت کی تھی نا بچڑے کی، اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی نہیں۔ عجیب لوگ ہیں، باپ دادا بچڑے کی پوجا کریں، جہنم میں تم رہ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری کے بھی یہ بات خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ، ایک بات یہ کرتے تھے کہ ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے،
اور ایک بات ان کی یہ تھی کہ ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے پھر ہمیں نکال دیا جائے گا. 7 دن جہنم کی بات، وہ نظریہ انہوں نے کہاں سے گڑا؟ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی عمر جو ہے نا 7000 سال ہے، تو ہر 1000 سال کے عوض ہم ایک دن میں رہیں گے بس. لیکن یہ بات ہی ان کی باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. محدثین کے نزدیک یہ بات، یہ روایت باطل لا اصل لہا، اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے کہ دنیا کی عمر 1000 سال ہے. یہ بات ہی بے حقیقت ہے. اور دوسری بات کہ ہر 1000 سال کے دن ہم کیا کریں گے، ایک دن رہیں گے، یہ سب فضولیات ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. جنت میں وہی جائے گا، جہنم سے وہی بچے گا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے تسلیم کیا. جب آخری نبی آ گئے، پہلے ادیان منسوخ ہو گئے، ختم. قل آپ کہہ دیجئے لہم یا محمد، ان سے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، یہاں پر حذف منہ حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام، یہاں پر حمزہ استفہام کی وجہ سے چونکہ ضرورت ہی نہیں رہی ہے اس کی، تو اس کو حذف ہی کر دیا گیا. تو اصل میں اتخذتم، تو کیا تم نے پکڑا ہے عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے عہدن، کوئی وعدہ، اللہ نے کوئی تمہارے ساتھ وعدہ کیے ہوئے، میثاقن، کوئی پختہ وعدہ، منہ بذالک، اس معاملے میں کہ تم نے اتنے دن جہنم میں رہنا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. ام، بلکہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم وہ باتیں کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں. فرمایا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تمسکم، تمہیں عذاب ملے گا، آگ پکڑے گی تمہیں، وتخلدون فیہا، اور ہمیشہ تم نے جہنم میں رہنا، ہمیشہ جہنم میں رہو گے. تو جنہوں نے ہمیں کام ہی ایسے کی، من کسب سیئۃ اے شرکن، جس نے شرک کیا، برائیاں کمائی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وحاطت بھی خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے. یہ خطیئتہ بالافراد والجمع، افراد اور جمع دونوں طرح پڑھنا اس کا جائز ہے. خطیہ اور خطیئتن دونوں طرح سے پڑھنا اس کا جائز ہے. اے استولت علیہ، یعنی غالب آ گئی ان پر، وحدقت به من کل جانب بان مات مشرکا. اب یہ وہاں پر جب جائیں گے تو ہر طرف سے وہ آگ ان کو گھیر لے گی، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے، شرک پر ان کو موت آئی، ہر طرف سے آگ نے ان کو گھیرنا ہے. فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. روی فیہ معنی من، یہاں پر من کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے، اولئک میں بھی اور خالدون میں بھی. الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو دو باتیں بتائیں کہ ایمان والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ بھی کیے، اس کا ثواب دائمی ہوگا، یہ بات سمجھیں. اور جو کافر ہوا، اعمال صالحہ بھی نہ کیے، اس کا عذاب بھی دائمی ہوگا. سمجھیں، جو ایمان لایا اور ساتھ اعمال صالحہ کیے، اس کا ثواب دائمی ہوگا، اور جو کافر ہوا اور اعمال صالحہ بھی نہ کیے، اس کا عذاب دائمی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اول میں دونوں اعمال بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں، تو لہٰذا ان کا ثواب دائمی ہے. اور دوسروں میں دونوں چیزیں، کفر بھی موجود ہے اور کوئی نیک کام بھی موجود نہیں ہے، اس لیے ان کا عذاب دائمی ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایمان لایا ہے مگر اعمال صالحہ نہیں کیے، مومن ہے، مسلمان ہوا، لیکن اعمال صالحہ نہیں کیے، تو اس کا بدلہ جزا اور سزا دونوں سے ہوگا، مرکب ہوگا. پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو تزکیہ کر کے جتنے گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا مل کر پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ جو اعمال ترک کیے ہوں گے ان کو عذاب ملے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اعمال صالحہ تو کیے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ تو کیے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. تو یہ صورت شرعاً ناممکن ہے، محال ہے. شریعت میں کوئی عمل صالح بغیر ایمان کے معتبر ہی نہیں ہے. عمل صالح نہیں کیا یا عمل صالح کیا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس ایمان کا، اس نیک کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، یہ ایسی ہے. وقت آپ کا پورا ہو گیا، 1 منٹ کی بات ہے، یہ سمجھ لیجئے. یہ کیا مسئلہ ہے، آپ
1 لکھیں, اس 1 کے دائیں جانب 0 لکھیں, 0 0 جتنے لکھتی جائیں 10 گنا طاقت بڑھتی جاتی ہے. لیکن آپ 1 نہ لکھیں, صرف 0 0 0 لکھتی جائیں, چاہے کروڑ 0 بھی لکھیں, اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے اس کی. تو یہی حال ان لوگوں کا جن میں ایمان نہیں ہے, جتنی بھی نیکیاں کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر ایمان ہے تو نیکی کرتے جائیں, قطرہ قطرہ بڑھتا جائے گا. ایسی جیسے 1 لکھنے کے دائیں طرف 0 جتنے لگاتے جائیں 10 گنا طاقت بڑھتی جاتی ہے, تو ہر نیکی 10 گنا بڑھتی جاتی ہے. اور اگر 1 لکھ کر اس کے الٹی سمت صفر لگانا شروع کر دیں, 0 لگانا شروع کر دیں, وہ 1 تو اپنی جگہ ایک تو ہے, لیکن اس کی الٹی سمت, بائیں سمت, لیفٹ سمت لاکھ 0 بھی لگا لیں تو وہ 1 1 یا کوئی پاور کوئی نہیں بڑھا. اس لیے اعمال جو کیے جائیں گے سنت کے مطابق عمل ہوں گے, ثواب ہوگا, اور سنت کے خلاف ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دائیں طرف 0 لگنا سنت کی مثال ہے, بائیں طرف 0 لگنا بدعت کی مثال ہے. چلیں کافی ہو گیا, چلیں بس کلاس بند کر لیں.